अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली उम्मे हरीम आखिरकार पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उम्मे हरीम ने इस बात का इंकशाफ किया है अपने एक वीडियो बयान में कि जनाब मैं बुड्ढी नहीं, मैं बंदावा। उम्मे हरीम के नाम से मैं सोशल मीडिया का अकाउंट चलाता था और ये अकाउंट अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में पोस्ट करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसके साथ साथ उन्होंने और भी इंकशाफात किए कि किस तरीके से उनको ये बातें कही गई और किस तरीके से उन्होंने अपने इस सोशल मीडिया जंग का आगाज़ किया और उसके अंदर उन्होंने एक हरावल दस्ते का रोल प्ले किया और ख़ुद DGISPR यानी ISPR के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर जाकर उम्मे हरीम के नाम से पोस्ट को चिपका दिया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भी अपने एक जलसे में इस बात का जिक्र कर दिया कि जनाब ये उम्मे हरीम के बारे में भी नोटिस लें, आपको सारा कुछ पता लग जाता है, आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं चलता कि ये उम्मे हरीम कौन है। इमरान खान साहब के इस बात के ऊपर सख्ती से कार्रवाई ली गई, उसको संजीदा लिया गया और उन्होंने दस्ता जनाब सानू सारा कुछ पता है कि उम्मे हरीम कौन है, तहकीकी कर रहा है। लिहाजा ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये अपने अंदर इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो सोचा समझा मंसूबा बनाया गया था, जो कैंपेन चलाई गई थी और जिस तरीके से नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए गए थे, इस सारे मामले को अब आहनी हाथों के साथ निपटने का फैसला कर लिया गया है और अब किसी को भी इससे निजात नहीं मिलेगी। ये उम्मे हरीम कौन है और उम्मे हरीम ने अपने एक वीडियो बयान में इस हवाले से क्या क्या इंकशाफ किए हैं इस पर बात करता हूं, लेकिन इससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जिनको एक बयान जारी करने के ऊपर हिरासत में लिया गया था, उन्होंने आज अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है इस्लामाबाद की अदालत में और अभी तक वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। अब उनकी दरख्वास्त ज़मानत का क्या फ़ैसला होता है कतई नज़र इस बात से, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि शहबाज गिल साहब अभी कुछ अरसा मज़ीद अंदर ही रहेंगे और ये बात अलग है कि उनको अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा और किसी और के हवाले कर दिया जाएगा और ये किसी और जो है ये शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो अपने तौर पर करेंगे और अपने तौर पर ही देखेंगे कि शहबाज गिल के साथ फ्यूचर के अंदर क्या करना है। और इस बारे में जो मुशावरत जारी थी यानी उनके सिविलियन कोर्ट मार्शल की, उसके ऊपर अब मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है और हतमी फ़ैसला भी कर लिया गया है। और ये बात सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई के सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है। और ये वही सिलसिला है जिसकी इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद अप्रूवल भी दी थी, वीडियो लिंक इजलास भी किया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर ये नून लीग के लिए ज़मीन इतनी गर्म कर दें कि यहाँ पर वो अपने कदम ना जमा सकें। और इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया और वो घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको एक नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि जनाब आओ तो आके पेश हो और बताएं कि आपने ये 25 मई के हवाले से जो ये फ़ैसला साजी की थी ये आपने क्यों की थी, क्यों आपने पुरअमन लोगों के जमहूरी हक़ के ऊपर डाका डालने की कोशिश की थी और किसकी हदायत के ऊपर आपने पुलिस एक्शन करने का फ़ैसला किया था। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी, आपको याद है कि जो अब से कुछ देर पहले ये मैंने वीडियो भी मेरी अपलोड हुई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बनी गाला पर छापा मारने के लिए पुलिस ने इजाज़त तलब की है और राना सनाउल्लाह साहब ने वो इजाज़त उनको नहीं दी। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उनका उस ट्वीट के अंदर ये कहना है कि जनाब आप बनी गाला पर छापा मारेंगे, सोचना भी ना, क्योंकि आपने छापा मारने के लिए इजाज़तें लेनी है। अब ये इजाज़तों का लफ्ज़ उन्होंने इस वजह से इस्तेमाल किया कि ये तासुर देना है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत अज़ खुद कुछ नहीं कर रही, उनको हर एक काम करने के लिए कहीं ना कहीं से इजाज़त लेना पड़ती है। लिहाजा उन्होंने इजाज़त का बतौर ख़ास जिक्र किया कि जनाब आपने इजाज़त लेनी है, हमने किसी से इजाज़त नहीं लेनी, हमने कार्रवाई कर गुजरनी है, छापा मार देना है और छापा भी मारना है जाती उमरा पर और जाती उमरा से हमने जिस मफरूर इश्तिहारी को पकड़ना है, जिस जो मुलज़मा है जिसको पकड़ना है उसको हमने पकड़ के ले आना है और उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। और यही वजह है कि इमरान खान साहब पंजाब की हुकूमत हासिल करने के लिए इतने ज़्यादा उन्होंने तगो-दो की है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि जो अगली इंतखाबी लड़ाई है वो पंजाब
میں لڑی جانی ہے اور پنجاب میں ان کا مقابلہ ہونا مسلم لیگ نون سے، لہٰذا مسلم لیگ نون کے اوپر جس حد تک دباؤ بڑھایا جا سکے اس دباؤ کو بڑھانا چاہیے، اور اس کے لیے ان کے نزدیک کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات، کسی طرح کی کوئی چیز مانی نہیں رکھتی۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کب تک اجازتوں کے چکر میں پڑے رہیں گے، اور جو اقدامات کرنے ہیں ان اقدامات سے کے لیے کوئی آسرا ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی کندھا تلاش کرتے رہیں گے اور اس کے بعد اقدامات کریں گے۔ اس طریقے سے اگر انہیں اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہے تو یقینی طور پر یہ معاملہ اب آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ فواد چودھری صاحب نے یہ جو دھمکی دی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دھمکی نہایت ہی سنگین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اگلی جنگ شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ جنگ پنجاب میں لڑی جائے گی، پرویز الہی صاحب کی قیادت میں لڑی جائے گی، عمران خان کے اشارے پر لڑی جائے گی، ان کے وارئرز کے کہنے پر لڑی جائے گی، اور یہاں پر ہر ایک ادارے کو عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب جب کل لاہور آئے تھے، انہوں نے چیف منسٹر آفس کے اندر جا کر پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور بڑی مسکراتے مسکراتے انہوں نے ویڈیو بھی بنوائی تھی جو چلائی گئی ہے مختلف چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا پر، وہ وائرل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگلی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اس جنگ کے اندر کیا مسلم لیگ نون اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار سمجھتی ہے، اور وہ اس جنگ کا جواب کس طریقے سے دے گی؟ دیکھیں، اگر تو یہ جنگ ہے اور اس جنگ کو لڑنا ہے تو اس کے لیے جو اخلاقی معیارات عمران خان صاحب سیٹ کریں گے، انہی اخلاقی معیارات کے اوپر، اخلاقی معیارات میں قوموں میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ سچی مچی عمران خان صاحب کسی اخلاقی معیار کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی اخلاقیات، کوئی معیارات ہیں ہی نہیں، ان کے نزدیک صرف وہ ایک کلٹ ہیں، اور وہ اپنی کلٹ فالوئنگ کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں، اور اسی ایک نظریے کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب سے اگر روایتی طریقوں سے 1990 یا 1980 کی دہائی کی پولیٹکس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتیں عمران خان صاحب کے مقابلے میں 100 نوری سال کے فاصلے پر ہیں، اور وہ یہ جو گیپ ہے اس کو کور کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا سامنے آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کا انفلوئنس نظر آنے کے بعد یہ بات طے ہے کہ جو بھی بیانیہ بنایا جائے گا وہ آپ کے موبائل فون کے اوپر بنایا جائے گا، جو لڑائی لڑی جائے گی وہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لڑی جائے گی، اور اکاؤنٹس سے ہی اس کا سامنا کیا جائے گا۔ اب اگر روایتی انداز اخباروں کے اندر ہاف آف پیج کے اشتہارات، ٹی وی کے اوپر اشتہار دیکھے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو کاؤنٹر کر سکے گا تو میرے نزدیک وہ ایک ایم کو کی جنت میں رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو آپ کا دشمن یا آپ کا حریف جو اسلحہ یا جو طریقہ استعمال کرتا ہے جنگ کے لیے، جب تک آپ اس کے مقابلے میں ویسے ہی اپنے آپ کو مسلح نہیں کریں گے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگلے بندے نے AK-47 پکڑی ہو اور آپ نے تیر کمان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے روایتی اور غیر روایتی جنگ دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ اب مسلم لیگ نون یا دیگر اتحادی جماعتیں اگر سوشل میڈیا کی اہمیت کو تسلیم نہیں کریں گی، اس پہ آ کر فوکس نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کسی بھی جگہ پر کوئی مقام رہنے والا نہیں ہے۔ اب صرف اس ایک بات سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب آج لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آج لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں وہ، اور اس کے لیے وہ کل رات سے لاہور بھی آ چکے ہیں، کل وہ گئے بھی ہاکی اسٹیڈیم میں، وہاں پر جا کر انہوں نے انتظامات کا جائزہ بھی لیا، اس کی ویڈیوز بھی بنی، ویڈیوز پبلک بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں اور دیگر مختلف مقامات پر یہ جو جھنڈے لگانے کا مقابلہ ہے یہ بھی شروع ہوا، اور تمام تر سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جھنڈا سازی کی مہم چلائی گئی، اور ایک ویڈیو اس کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، جہاں پر پاکستانی پرچم کو اتار کر پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یا کئی مقامات پر تحریک انصاف کا پرچم اوپر لگا ہوا ہے اور پاکستان کا قومی پرچم نیچے لگا ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہم نے جو چند گھنٹوں کے بعد ہم نے پاکستان کا یوم آزادی منانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، ہم نے منانا ہے، کیسے منانا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 14 آزادی کی مناسبت سے عمران خان صاحب اس بات کا اعلان کر دیتے کہ آج کے جلسے کے اندر کوئی پارٹی پرچم لے کے نہیں آئے گا، سب قومی پرچم لے کے آئیں گے؟ یہ اعلان تو کیا جا سکتا تھا نا، اس کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن نہیں اعلان کیا گیا، بلکہ تمام تر سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے
قومی پرچم کی میرے نظر میں بے حرمتی یہ کی گئی کہ اس کو نیچے اتارا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کو اوپر رکھا گیا. کیا پاکستان سے زیادہ تحریک انصاف زیادہ مقدم ہے؟ اور اگر زیادہ مقدم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے پیروکار کسی اخلاقی اصول کو نہیں مانتے. ان کے نزدیک کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے, کیونکہ اگر اخلاقی معیار ہوتا تو پھر جو ایک حکومتی اقدام ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر کسی نے کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے, جس طریقے سے 25 مئی کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا اور اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے اپنے تمام تر اختیارات اور وسائل کو استعمال کیا, اور حکومت عمومی طور پر ایسے اختیارات اور وسائل کا استعمال کرتی رہتی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں جب ڈی چوک کے اوپر ٹیچرز پہنچے تھے اور شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے تو ان کے اوپر واٹر کیننز کا استعمال نہیں کیا گیا تھا, وہاں پر ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ نہیں کی گئی تھی, وہاں پر اندھا دھند لاٹھی چارج نہیں کیا گیا تھا. کس نے حکومت کے خلاف کارروائی کی؟ کسی نے حکومت کے خلاف کارروائی نہیں کی, کیونکہ یہ سیاسی لڑائی ہوتی ہے, اس کو سیاسی انداز میں لڑنا چاہیے. لیکن اگر ایسے واقعات کو لے کر ہم ایک مہم کا آغاز کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو 30 پولیس ایس ایچ اوز تھے جنہوں نے اس وقت کی حکومت کے احکامات کو مانا, ہم نے ان کو معطل کر دینا ہے, ہم نے ان کو برطرف کر دینا ہے, ہم نے ان کو ٹانگ کے رکھ دینا ہے, تو یہ کون سا بیانیہ ہے اور اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آبجیکٹیو صرف اور صرف یہ ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی ادارہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ کر کھڑا ہونے کے لائق نہ رہ جائے, کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے, کوئی عمران خان صاحب کو غلط نہ کہہ سکے. اور اگر اسی روش کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کا خواب صرف ایک خواب ہی رہے گا, اور یہاں پر آئین اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. صرف اور صرف عمران خان صاحب کے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہی آئین ہے, جو وہ کہیں گے وہی قانون ہے. جس کو وہ مجرم قرار دے دیں گے وہ مجرم ہے, اور جس کو وہ بے گناہ قرار دے دیں گے وہ بے گناہ ہے. اور اسی رویے پر اگر ہم نے آگے چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اب کسی اور جگہ پر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب عطا تارڑ صاحب کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عطا تارڑ صاحب کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ عطا تارڑ صاحب گھر میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس گھر پر چھاپا مارا گیا وہ گھر عطا تارڑ صاحب آج سے 15 برس پہلے ہی اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو چکے ہیں. جوہر ٹاؤن میں چھاپا مارا گیا جبکہ اب وہ وہاں پر رہتے نہیں, اور عطا تارڑ صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا خود کہ جناب میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو اب نئے وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے ہاشم ڈوگر صاحب یہ کچھ سمجھدار آدمی ہیں, لیکن انہوں نے اس گھر پہ چھاپا مارا جہاں پہ میں 15 سال پہلے رہتا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارا ماحول صرف اور صرف اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ انڈرمائن کرنا ہے, پریشر میں لے کے آنا ہے موجودہ حکومت کو, تاکہ عمران خان صاحب جو اس وقت اپنے بیانیے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ یہ تاثر دے سکے کہ میں بہت ہی زیادہ تگڑا ہوں. اور حقیقی آزادی کے لیے جو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں آج, ممکنہ طور پر آپ کے نزدیک وہ اس بارے میں کیا اعلان کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج حقیقی آزادی کے روڈ میپ کا اعلان کروں گا اور حقیقی آزادی کے لیے عوام کی قیادت کروں گا. جی ٹھیک ہے, ویری رائٹ, آپ کو کرنا چاہیے, آپ کا رائٹ ہے, لیکن روڈ میپ کیا ہوگا؟ روڈ میپ آخر کار گھما پھرا کر وہی نکلنا ہے کہ میں بہت جلد آپ کو کال دوں گا, آپ نے اس کال پہ باہر نکلنا ہے, حقیقی آزادی کے لیے مارچ کرنا ہے اور ہم نے اسلام آباد جانا ہے. اس سے آگے عمران خان صاحب نہ سوچ سکتے ہیں. ڈی چوک پر پڑاؤ سے زیادہ ان کو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ڈی چوک پہ چلا جاؤں گا اور میرے ساتھ وہاں پر لوگ موجود ہوں گے, میں جا کے بیٹھوں گا تو میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں آؤں گا. اور موجودہ حالات کے اندر مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں, کیونکہ جو وہ سوشل میڈیا کو جس طریقے سے وہ استعمال کرتے تھے وہی سوشل میڈیا اور وہاں پر ہونے والے انکشافات اب ان کے گلے کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں. جس طریقے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو حریم کا ذکر کیا کہ جناب حریم کے حوالے سے یہ بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی. یہ حریم کون ہے؟ یہ حریم کی پوسٹ جو ہے وہ ISPR کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر کیسے پیسٹ ہوئی, کس طریقے سے لگی. اور عمران خان صاحب نے خود اپنے جلسے میں بھی حریم کا ذکر کیا تھا کہ جناب تم سارا کچھ پتا, حریم کا نہیں پتا. پھر انہوں نے حریم کا پتہ لگا لیا, اتنی لمبی داڑھی ہے حریم کی.
اتنی لمبی داڑھی. اور ڈاکٹر ذوالقرنین ہے نام اصل حریم کا, اور حریم نے اس بات کا انکشاف خود تسلیم کر لیا ہے اپنے ویڈیو بیان میں کہ جناب میں نے یہ کام کیا تھا, میں نے یہ ایک فیک اکاؤنٹ جو ہے یہ میں چلا رہا ہوں سوشل میڈیا پر, اور اس جعلی اکاؤنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے نظریات کی ترویج کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے کے لیے. اور اسی جو سوشل میڈیا پر اور عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے نیوٹرلز کے حوالے سے اور میر جعفر میر صادق کے حوالے سے, مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے حوالے سے, انہی چیزوں نے انسپائر کیا. یہ بندہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ انہی چیزوں نے مجھے انسپائر کیا اور میں نے یہ جو حریم کا اکاؤنٹ ہے یہ بنایا اور عمران خان کے نظریات کی ترویج کی. اور اس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ میں نے ہی یہ پوسٹ فیس بک کے آفیشیل اکاؤنٹ پر لگائی ہے ISPR کی. اور جب وہ خود اس بات کو تسلیم کرے, اور یہ کوئی پہلا آدمی نہیں ہے, گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس کو چلاتے رہے ہیں اور اس بات کا انکشاف کرتے رہے کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے. کچھ لوگوں کے تو والدین نے بھی آ کر میڈیا پر اس بات پر سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اپنی اولاد کی مذمت کیا کہ انہوں نے یہ بالکل غلط کام کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے مذمت نہیں کی, چاہے وہ شہباز گل ہو چاہے حریم ہو, تو وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب نے کسی کی مذمت نہیں کی. کل انہوں نے ایک ٹرانسمیشن کی ہے مختلف اینکرز کے ساتھ جہاں پر ریما صاحبہ نے جو فلم سٹار ہیں انہوں نے اس کو مینلی اس کو جو ہے اس کو ہوسٹ کیا, کنڈکٹ کیا, جہاں پر مختلف عمران خان صاحب کے پسندیدہ ٹی وی اینکرز موجود تھے. اور عمران خان صاحب نے اس مرتبہ تو ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے, اور سوالات آپ کو پتہ کیسے ہوتے ہیں, وہ پاس دیتے ہیں, وہ گول کرتے ہیں. یہی ان کا طریقہ کار ہے, کیونکہ سخت اور نیوٹرل جرنلسٹ کو سے ملنا تو عمران خان صاحب ویسے ہی پسند نہیں کرتے. اب جب انہوں نے نہ ملنا ہے نہ کسی نیوٹرل جرنلسٹ کی بات کرنی ہے تو نہ ہی سخت سوالوں کے جواب دینے ہیں, تو پھر ایسے ہی گول پاسنگ ہونی ہے نا. ہاکی آپس میں کھیلنی ہے, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, بس یہی ہاکی چلتی رہی ہے وہ انٹرویو کے اندر. اور اس کے اندر صرف ایک بات تھی جس کو میں اپنے نزدیک جس کی کوئی نیوز ویلیو سمجھتا ہوں, اور وہ یہ تھی کہ شہباز گل کی تقریر کے اندر ایک جملہ ایسا ہے جو قابل اعتراض ہے. شہباز گل کو وہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اب اتنے لمبے کہانی کے اندر ان کو دکھ ہے, شہباز گل کا دکھ نہیں ہے, اور اگر ان کو دکھ ہے تو صرف اور صرف اس بات کا دکھ تھا جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا کہ ARY کو کیوں بند کیا, ARY کا NOC کیوں منسوخ کیا, ARY کی ٹرانسمیشنز کو کیوں روکا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ARY کی ٹرانسمیشن کو روکا گیا تو اس کا مطلب عمران خان صاحب یہ لیتے ہیں کہ میری آواز کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب عمران خان صاحب کی آواز کا صرف اور صرف ARY دکھاتا ہے, پاکستان کا کوئی اور ٹی وی چینل عمران خان صاحب کو کوریج نہیں دیتا. جبکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز عمران خان صاحب جب بولتے ہیں وہ ہر ایک ٹی وی چینل پر آتے ہیں. لیکن آزادی صحافت کو صرف اور صرف ARY سے جوڑنا میرا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے. یقینی طور پر ARY بہت زیادہ آگے جا کر عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتا ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. یہ اگر ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس مرضی جو ہے بیانیہ اس کو آگے بڑھائیں, جس مرضی ایڈیٹوریل پالیسی کو ٹو کریں, لیکن باقیوں کو تو ڈسکریڈٹ نہ کریں کہ جناب فلاں چینل پر مجھ سے تنقید ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے. اب یہ ہے کو بات کرنے والی, تو بندہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ARY آپ کے نظریات کی ترویج کرتا ہے, کیا ادھر بھی پیسہ چل رہا ہے؟ میں یہ عجیب بونگیاں ہیں جو لگائی جاتی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت آج کے جلسے کے لیے پی ٹی آئی بہت زیادہ سرگرم ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو وہاں پر جمع کر لیں گے. کیسے کریں گے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جو وہ اسٹیڈیم ہے اس کی جو سٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 35,000 ہے, اور آسٹرو ٹرف اکھاڑ کے باہر پھینکنے کے نتیجے میں کوئی 7-8 ہزار اس جگہ پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اب مجموعی طور پر یہ کوئی 40-45 ہزار کی کیپیسٹی بنتی ہے. اس کو اگر آپ 1 لاکھ کہہ دیں 10 لاکھ کہہ دیں, یہ آپ کی مرضی ہے, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج حقیقی آزادی کا کون سا نیا روڈ میپ کا اعلان کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ حقیقی آزادی کی جو مہم ہے اس کی قیادت کریں گے, اور کیا حقیقی آزادی وہ واقعتاً حاصل کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہیں. یہ کچھ امپورٹنٹ سوال ہیں, اور امید ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جلسے میں ان سوالات کے جواب دیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.